मसीह यीशु के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूं कि तमाम खैरियत से होंगे और यीशु मसीह में ब्लेस होंगे। आज जो हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखने वाले हैं मैसेज, उसका अनवान है खुदा की खामोशी। बाइबल मुकद्दस में आज का जो पहला हवाला हम लेंगे अय्यूब नबी का सहीफा, उसका 23 बाब और उसकी 3 और 4 आयत। काश कि मुझे मालूम होता कि वो मुझे कहाँ मिल सकता है तो मैं ऐन उसकी मुस्तनद तक पहुंच जाता। मैं अपना मामला उसके हजूर पेश करता और अपना मुंह दलीलों से भर देता। यहां पर हम जो सीखने जा रहे हैं आज के कलाम में से कि अय्यूब नबी के मुतल्लिक अय्यूब नबी इस बाइबल मुकद्दस के हवाले में से हमें क्या सिखाते हैं। जब इंसान अपनी जिंदगी में परेशानियों से, मुश्किलों से, मुसीबतों से, दुखों से भरा होता है, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो वो क्या करता है? वो अपने लबों को, अपनी जुबान को खोलता है और उससे खुदा से बातें करने की कोशिश करता है। खुदा से बात करके अपना दुख, अपनी मुसीबत उसके सामने रखता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसे खुदा की तरफ से खामोशी का सामना करना पड़ता है। वो अपने लबों को खोलता है, उसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। वो अपने लबों को खोलता है, खुदा के सामने अपनी बातें रखता है। जब वो खुदा के सामने अपनी बातें रखता है तो उसका जवाब उसे नहीं मिलता। उसके सवालों का जवाब उसे नहीं मिलता, क्योंकि खुदा वहां पे खामोश है। खुदा वहां पे खामोशी इख्तियार किए हुए है। वो क्यों इख्तियार किए हुए है? क्योंकि वो उसकी तरबियत करना चाहता है, वो उसको कुछ सिखाना चाहता है। इसके साथ ही हम बाइबल मुकद्दस में से दूसरा हवाला लेते हैं यशायाह नबी की किताब और उसका 55 बाब और उसकी 8 और 9 आयत। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। इंसान के ख्यालात क्या हैं? जब हम अपनी बातें खुदा के सामने रखते हैं और खुदा की तरफ से हमें खामोशी का सामना करना पड़ता है, खुदा खामोश होता है, हमारे सवालों का जवाब हमें नहीं मिलता, तरह तरह की बातों में हम उलझे होते हैं, हमारी सोचों का तरीका जो है वो हमें कुछ और सिखाना चाहता है। खुदा यहां पर बाइबल मुकद्दस में फरमाता है कि तुम्हारे ख्यालात मेरे ख्यालातों में फर्क है। वो यहां पर साफ अल्फाज में लिख रहा है। अब देखें कि बाइबल में खुदा फरमाता है मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। खुदा फरमा रहा है कि तुम्हारे ख्यालात मेरे ख्यालात नहीं हैं। जब खुदा हमें खुद इस बात से आगाही दे रहा है कि जो
تم چاہتے ہو وہ میں نہیں چاہتا. جو تمہارے خیالات ہیں وہ میرے خیالات نہیں ہیں. جو تمہاری راہیں ہیں وہ میری راہیں نہیں ہیں. میں اپنی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کے سامنے کچھ باتوں کو رکھا. میں نے اپنی سیلف ریسپیکٹ تک کھو دی. اس لیے کہ میں کچھ حاصل کر سکوں, کچھ پا سکوں. لیکن آج میں اس بات سے سیکھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خدا اس بات میں مجھے یہ سکھانا چاہتا ہے, آپ سب کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ تمہارے خیالات اور میرے خیالات میں فرق ہے. جو تم سوچتے ہو, جو تم راستہ اختیار کرتے ہو, وہ میرا راستہ نہیں ہے, وہ میرے خیالات نہیں ہیں. میں تم سے پیار کرتا ہوں, میں تم سے محبت کرتا ہوں. اس لیے میں یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ تو اپنے آپ کو اس طرح گرائے. خدا اپنے کلام میں ہمیں سکھاتا ہے, خدا ہمیں تربیت کرتا ہے, خدا ہمیں نصیحت کرتا ہے, خدا ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے, کچھ بنانا چاہتا ہے. اس لیے وہ ہماری طرف سے خاموش رہتا ہے. وہ خاموش اس لیے رہتا ہے تاکہ ہمیں تربیت کرے, تاکہ ہمیں وہ نصیحت کرے, تاکہ ہمیں وہ سکھا سکے, ہمیں وہ اس راستے پر لے جا سکے جو راستہ میرے اور آپ کے خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہے. اسی طرح ایک اور حوالہ ہم بائبل مقدس میں سے لیتے ہیں. عبرانیوں کی کتاب, عبرانیوں اس کا 12 باب اور اس کی 7-8 آیات. بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے کہ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے. خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے. وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا, اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے. جی, یہاں پر خدا اپنی خاموشی کا واضح ثبوت دے رہا ہے, اس کی واضح وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کیوں خاموش ہوتا ہے. وہ جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ خاموش کیوں ہوتا ہے, اس کی خاموشی کی وجہ کیا ہے. حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بیٹا, میری بیٹی دکھ میں, تکلیف میں, مصیبت میں, پریشانی میں ہے, لیکن وہ پھر بھی خاموش رہتا ہے. اس لیے خاموش رہتا ہے کہ وہ اسے تنبیہ کر رہا ہوتا ہے, وہ اسے کچھ سکھا رہا ہوتا ہے, وہ اسے کچھ تربیت کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کو ترقی کے راستے پر لے جانا چاہ رہا ہوتا ہے. وہ اس کے زندگی میں جو کمیاں, کمزوریاں ہیں ان کو دور کر رہا ہوتا ہے. خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے. خدا ہمیں تربیت کرتا ہے, نصیحت کرتا ہے. خدا ہمیں اپنا فرزند جان کر, اپنا بیٹا اور بیٹی جان کر سلوک کرتا ہے. کون سا باپ ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے جو اپنے بچے کو, اگر وہ کوئی غلط راستے پر جا رہا ہے, اگر وہ
کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو نہ سمجھائے. اسی طرح خدا ہمیں خاموش ہو کر سکھاتا ہے. جب خدا ہماری طرف سے خاموشی اختیار کرتا ہے، جب ہماری بات کو سن نہیں رہا ہوتا، جب ہماری بات کا جواب نہیں دے رہا ہوتا، خاموش ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ ہمیں اپنا فرزند جان کر ہمارے ساتھ سلوک کرتا ہے، ہمیں تربیت کرتا ہے، ہمیں نصیحت کرتا ہے، ہمیں دکھوں میں ڈال کر، ہمیں مصیبتوں میں ڈال کر، ہمیں پریشانیوں میں ڈال کر اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا فرزند ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا اور بیٹی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے مجھ سے پیار کیا ہے اور اب مجھ سے دور ہے. میں اس کو کس طریقے سے اپنے پاس لا سکوں. خدا ہمیں نصیحت کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے. آگے کہتا ہے خداوند اپنی کلام میں فرماتے ہیں، اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں. خدا ہمیں نصیحت کرتا ہے، ہم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اگر تمہیں تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں، میں نہیں، پوری دنیا، ایک ایک دنیا کا فرد، ایک ایک فرد جو اس بات میں شریک ہے. خدا ہر ایک کو تنبیہ کرتا ہے، خدا ہر ایک کو سکھاتا ہے، خدا ہر ایک کو بتاتا ہے، تنبیہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ تنبیہ نہ کی گئی، اگر تمہیں یہ نصیحت نہ کی گئی، اگر تمہیں اس دکھوں میں، مصیبتوں میں ڈال کر ایک سیدھا راستہ نہ دکھایا گیا تو تم کون ٹھہرو گے؟ حرام زادے ٹھہرو گے. تم خدا کے فرزند نہیں بن سکو گے، تم خدا کے بنائے ہوئے مکانوں میں داخل نہیں ہو سکو گے. اگر تمہیں نصیحت نہ کی گئی، اگر تمہیں تربیت نہ دی گئی، اگر تمہیں سمجھایا نہ گیا، سکھایا نہ گیا، دکھوں میں، مصیبتوں میں ڈال کر، تو تم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگے، بلکہ خدا کی بنائے ہوئے اس عذاب والی جگہ پر جاؤ گے جسے دوزخ کہا جاتا ہے، جہنم کہا جاتا ہے. اس لیے خدا جب ہماری طرف سے خاموش ہوتا ہے تو ہمیں کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، ہمیں کچھ چہرے دکھا رہا ہوتا ہے، ہمیں وہ باتیں سکھا رہا ہوتا ہے جن سے ہم جان بوجھ کر پیچھے ہٹتے رہتے ہیں. خدا ہمیں اپنے کلام میں بڑے اچھے طریقے سے تربیت کر کے سیدھے راستے پر لے جانا چاہتا ہے. خدا مجھے اور آپ سب کو